الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله وببسم عرش كتاب الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام احباب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، کلام مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو موجودہ صورتحال پاکستان کے اکثر علاقوں کے اندر آپ جانتے ہیں، سیلاب کی تباہ کاریاں جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے پورے کے پورے گھر سیلاب کے اندر بہہ چکے ہیں۔ بہت سی جانیں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، بچے بھی، بڑے بھی، نوجوان بھی، بزرگ بھی، ہماری مائیں بہنیں بھی شہادت کے رتبے کو پہنچ چکی ہیں۔ پورے گھر تباہ و برباد ہو چکے ہیں سیلاب کی زد کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی شہداء کے مرتبے کو بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس وقت میدان عمل میں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے دنیا کے اندر جب کسی کا کوئی عزیز وفات پا جاتا ہے، اس کو تسلی دینے کے لیے مسلمان جمع ہوتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ذکر فرمائی، ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا أَعْطَى
बिअजल मुसम्मा फलतस्बिर वलतहतसिब। असल में फौतगी के घर में जाकर ये दिलासा देना, तसल्ली देना शरीयत के अंदर जो है वो यही जायज़ तरीका है। बाकी जो हमारे उर्फ़ आम में अब जैसे हमारे रवाज होता है, वहाँ पे इतनी शहादतें हुई, एक एक घर के 25-25 अफराद, 20 अफराद, 15 अफराद शहादत के रुतबे को पहुँचे हैं। घर की कोई चीज़ नहीं बची, घर भी तबाह हो गए, ऊपर मलबे का ढेर मौजूद है। अगर ये दीन का हिस्सा होता, अब वो बेचारे इतनी मुशक्क़त के अंदर 3 दिन जो है अपने घर से खाना पकाना बनाएं, जो आ रहे हैं उनको खाना खिलाएं, फिर 7 का खाना खिलाएं, फिर 10वें का खाना खिलाएं, फिर 40वें का खाना खिलाएं, फिर साल का ख़त्म करवाएं। ये शरीयत का हिस्सा होता तो मेरे भाई वहाँ पे भी जो है वो ज़रूर होता। याद रखिए कि ये दीन का हिस्सा नहीं है। अक्सर बारहा समझाया जाता है, ये सिर्फ मौलवियों ने अपने पेट पालने के लिए, मैं सीधे अल्फाज में कहता हूँ, अवाम को इस तरफ लगाया हुआ है। सिर्फ जो दुआ मैंने आपके सामने जिक्र की, इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ व लहू मा अता, ये हदीस मुबारका के अंदर मौजूद है। वरना अल्लाह के नबी के दौर के अंदर देखिए सहाबा की कितनी शहादतें हो रही हैं, मैदान जिहाद में शहीद हो रहे हैं, मैदान जिहाद के अलावा घर में शहादतें हो रही हैं, घर में वफात पा रहे हैं। अल्लाह के नबी के दौर के अंदर तो ये मामला हमने नहीं देखा। या नाऊज़ बिल्लाह हम कहें कि अल्लाह के नबी ने नहीं किया, चलो सहाबा ने किया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए, तो सहाबा का अमल देख लें, सहाबा की ज़िंदगी में नहीं हुआ। सहाबा चले गए, हम कहें ताबीन ने शायद किया हो, ताबीन का दौर देखें उसमें भी नहीं हुआ। तो मालूम हुआ कि ये बात अपना पेट पालने के लिए मौलवियों ने अवाम को इस तरफ लगाया और अवाम जो है वो उस पर जो है वो जमीन। सुन्नत तरीका आपके सामने जिक्र किया। 3 दिन सोग का, अफसोस का वाक़यातन मौजूद है, लेकिन उस अफसोस में, सोग में ये नहीं होना चाहिए कि 3 दिन, बल्कि सुन्नत की रोशनी में, हदीस मुबारका की रोशनी में याद रखिए, जिनके घर में फौतगी होती है उनका खाना भी पड़ोसियों के जिम्मे होना चाहिए कि पड़ोसी खाना पकाएं, बनाएं, उनको खिलाएं कि भाई आपके घर फौतगी हुई है, उनका ख्याल करें। ये पड़ोसी का पड़ोसी पर हक है। लेकिन हमारे यहाँ उलट निज़ाम चल रहा है अरसे दराज से। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, हम जब तक इसको ख़त्म नहीं करेंगे, हमारे अंदर आके कोई बाहर से कोई और ख़त्म नहीं करेगा। मुसलमान ही ख़त्म नहीं कर रहे तो नाउज़ बिल्लाह कोई काफिर आके ख़त्म करेगा। तो इसलिए हमें इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए, हर फौतगी पर, हर शादी पर, खुशी हो गमी हो, हमें सुन्नत तरीके अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। सुन्नत तरीकों में हमारी नजात है, सुन्नत तरीकों में हमारे लिए हिदायत है। अगर नहीं करेंगे तो याद रखिए कि फिर अल्लाह की नाराज़गी है, और जब अल्लाह नाराज़ होता है तो फिर मेरे भाई कोई चीज़ जो है वो इंसान की नहीं बचती। इसलिए वो काम करें जो शरीयत की रोशनी के अंदर जायज़ है, नाजायज़ से बचने की जो है वो कोशिश करें। आजकल हमारी खुशी भी ऐसी, हमारी गमी भी ऐसी। तो अल्लाह तबारक व तआला जितने भी लोग मुतासिरीन सलाब दुनिया से रुखसत हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हम उनके साथ दिलासा देने के लिए, सब्र की तलक़ीन करने के लिए जो कर सकते हैं अपना किरदार अदा करें। और मैंने शुरू में कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैदान अमल में इस वक़्त आप मुतासिरीन सैलाब जो इलाका है, सवात का है और जो भी इलाका है, वहाँ पे चले जाएं
انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ علماء طلباء سب سے زیادہ جو ہے وہ میدان عمل میں نظر آئیں گے. طلباء علماء سب سے زیادہ نظر آئیں گے جو عوام کی خدمت کر رہے ہیں، عوام کو دبے ہوئے ملبوں سے لاشیں نکال رہے ہیں، اور جو زندہ بچ گئے ان کی خدمت میں مصروف ہیں، ان کے گھر بنانے میں مصروف ہیں، خوراک پہنچانے میں مصروف ہیں. جو کوشش کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. صرف جو باتیں کرنے والے علماء کے خلاف ہیں وہ اس وقت وہاں پہ نظر نہیں آ رہے. جو ہر وقت علماء کو گالیاں دینے میں نعوذ باللہ مصروف ہیں اور کہتے ہیں علماء کا کیا کردار ہے، مولویوں نے کیا کیا، مولویوں کا سیاست میں کیا کام ہے، مولویوں نے کیا کیا. خدا کی قسم میں پہلے بھی ذکر کرتا ہوں، یہ سیاست کا کام بھی اصل کام مولویوں کا کام ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے جو بھی کرتے تھے کہاں پہ بیٹھ کے کرتے تھے؟ مسجد نبوی میں کرتے تھے یا مسجد نبوی سے باہر کرتے تھے؟ اور حدیث مبارکہ میں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. آج کہتے ہیں جی سیاست مولویوں کا کام نہیں ہے. مولویوں کا کام نہیں، پھر تمہارے باپ کا کام ہے. اصل میں کام ہی یہ سیاست مولویوں کا ہے. مولوی جانتا ہے دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کیا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں شریعت کیا دی، اور دنیا کے اندر رہنے تہنے کا طریقہ ہمیں کیا سکھلایا. یہ اللہ کے نبی نے سکھایا، کسی عام جاہل بندے نے تو نہیں سکھایا. آج جو ابو جہل کے پیروکار ہیں نعوذ باللہ وہ الفاظ کہتے ہیں کہ مولویوں کا سیاست سے کیا کام ہے، مولوی ایسے طلباء ایسے. خدا کی قسم میں نے کہا یہ کام ہی سیاست کرنا مولویوں کا کام ہے. آج جب دوسروں کے حوالے ہوا تو ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، سارا نظام تباہ و برباد ہو گیا. اگر یہ انہی لوگوں کا کام رہے گا تو پھر یاد رکھیے کہ ملک بھی ترقی کرے گا، عوام بھی ترقی کرے گی. اور جو عوام کے اوپر اس وقت عذابات ہیں، مہنگائی کے عذاب، دوسرے عذاب، یاد رکھیے یہ اسی وقت ختم ہوں گے جب یہ کام اصلی لوگوں کے ہاتھ میں آئے گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول منتخب ہوتے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاست نہیں تھے، مسجد نبوی میں سیاست نہیں کرتے تھے. عوام کے فیصلے، لوگوں کے فیصلے، لوگوں کا سننا، ان کے فیصلے کرنا، جہاد کی تیاری، کافروں کے خلاف لڑنا، یہ سارے فیصلے کہاں پہ ہوتے تھے؟ کون کرتے تھے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے دور میں جاہل جو ابو جہل تھا، عتبہ شیبہ تھا، ابو لہب، بڑے بڑے کافر تھے، یہ سیاست کرتے تھے؟ مسلمانوں کے یہ فیصلے کرتے تھے نعوذ باللہ، اور یہ کہتے ہوں کہ شاید یہ اللہ کے نبی کا کام نہیں ہے، سیاست ہمارا کام ہے. تو یہ میرے بھائی اس وقت بھی انگریز کی چال آپ جانتے ہیں. تحریک آزادی کے اندر 1947 کے اندر بھی جب ملک پاکستان آزاد ہوا، میں نے 2 جمعے گزشتہ آپ کے سامنے 14 اگست کے حوالے سے پڑھائے. اس وقت ان کی زبانوں پر یہ الفاظ تھے. آج یہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان بنا رہا ہے، یہ پاکستان ایسا بنائے گا جو بھوکا ننگا پاکستان ہوگا. نعوذ باللہ غیروں کی زبان پر یہ جملے تھے. اسی لیے جب وطن چھوڑ کے مسلمان وہاں سے آ رہے تھے، بر صغیر سے ان کی چیزوں کی تلاشی لی جاتی تھی. میں نے کہا کہ سلا ان سلا کپڑا بھی ملتا اس کو بھی اپنے ضبط قبضے میں کر لیتے تھے کہ یہ بھوکا ننگا پاکستان بنے، ان کے پاس کوئی چیز نہ ہو، علیحدہ تو ہو جائیں لیکن سہولیات نہ ہو. لیکن اللہ نے کرم کیا، آج ملک پاکستان الحمدللہ بنا ہے. ایٹمی طاقت جو ہے وہ ملک پاکستان کے پاس موجود ہے، وسائل بھی سب سے زیادہ ہیں. تو
تو یہ میرے بھائی انگریزوں کی چال تھی جو اس وقت بھی مولویوں کے خلاف تھی، علماء کے خلاف تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ جانتے ہیں تحریک آزادی میں سب سے زیادہ علماء نے قربانیاں دی۔ انگریزوں نے توپوں کے منہ پر علماء کو باندھ کر پھر توپوں کو چلایا۔ ایسے ہزاروں لاکھوں علماء کی شہادتیں جو ہے وہ ملک کی خاطر میں۔ آج کے جاہل کہتے ہیں جی مولویوں کا سیاست سے کیا کام ہے؟ تو میں نے کہا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیاسی منتخب ہوئے خلیفہ اول، آپ مسجد نبوی میں فیصلے کرتے رہے۔ آپ کا دور ختم ہوا، دنیا سے گئے، خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ منصب پر فائز ہوئے، دوسرے خلیفہ بنے۔ سب سے زیادہ جو حکومت میں ترقی، عادلانہ حکومت قائم کی، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور ہے۔ آپ سیاست نہیں کرتے رہے، مسجد نبوی میں فیصلے نہیں کرتے رہے، جن سے کافر بھی کانپتا تھا اور بڑی بڑی سلطنتیں کانپتی تھی، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی اسم گرامی تھا۔ آپ رخصت ہوئے، اس کے بعد خلیفہ سوم سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ منتخب ہوتے ہیں۔ آپ کا وقت دنیا سے پورا ہوا، آپ کی شہادت مدینہ منورہ کے اندر ہوئی۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ منتخب ہوئے۔ آپ یا تو یہ فیصلہ کریں کہ یہ تمام خلفائے اربعہ سیاست نہیں کرتے رہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سیاست نہیں کرتے رہے، پھر تو ہم مانیں گے کہ واقعتاً سیاست کرنا مولویوں کا کام نہیں۔ تو میرے بھائی اپنے اس دماغ سے اس بات کو نکالیں جو انگریز نے چال چلائی کہ مولوی اگر اس سیٹ پر آ گئے، اس سیاست میں آ گئے، ان کے ہاتھ میں حکومت آ گئی تو پھر ہمارا نام و نشان جو ہے وہ ختم ہے۔ آج انہی کے پیروکار یہ جملہ زبان سے کہتے نظر آتے ہیں کہ مولویوں کا سیاست میں کیا کام ہے، مولویوں کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے اپنی من مرضی کے قانون بنا رہے ہیں۔ جو دل چاہتا ہے وہ پاکستان کا قانون بنتا ہے، اسی کے مطابق جو ہے وہ نعوذ باللہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی اسلام پہ حملہ ہوتا ہے، مسجد پہ حملہ ہوتا ہے، گزشتہ دنوں میں آپ نے دیکھا اسلام آباد میں مدنی مسجد راتوں رات شہید کی گئی، صبح کو نمازی گئے، وہاں پہ پودے لگے ہوئے تھے۔ اب ایسے جاہل لوگ کہتے ہیں جی مولوی کہاں تھے، علماء کہاں تھے، جو مولوی سیاست میں وہ کہاں تھے؟ لیکن جب منتخب کرنے کی باری آتی ہے، کس کو صدر بنائے، کس کو وزیر بنائے، کس کو مشیر بنائے، اس وقت کہتے ہیں مولویوں کا سیاست میں کام نہیں ہے۔ اس وقت علماء نظر کیوں نہیں آتے؟ اس وقت مولوی کیوں نہیں نظر آتے؟ جب عہدوں پر فائد کرنا ہوتا ہے اس وقت تو جاہلوں کو کرتے ہیں، لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں دین اسلام ہوتا کیا ہے، شریعت ہے کیا چیز۔ لیکن جب اسلام پہ حملہ ہوتا ہے کہتے ہیں آج تک مولویوں نے کیا کیا ہے۔ میرے بھائی آپ اپنا اپنا کردار بتائیں، آج تک آپ نے مولویوں کو ووٹ کتنے دیے؟ آج تک آپ نے مولویوں کو کس سیٹ پہ رکھا ہے؟ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں کہتا ہوں جتنی بھی سیٹیں ہیں اس وقت بھی پاکستان کی عوام عقل مند انسان ماننے کو تیار ہے، جو کردار جو ہے وہ اس وقت صحیح علماء کر رہے ہیں، تھوڑی سی سیٹیں اسمبلی میں ہونے کے باوجود اسلام کا نفاذ قائم کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم وہ ساری دنیا کے لوگ بھی جانتے ہیں، اتنا اس وقت وزیر اعظم اور صدر کی سیٹ پر بیٹھنے والا بھی نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائیو علماء کو سپورٹ کریں، اصل میں سیاست کرنا کام ہی علماء کا ہے۔ اللہ کے نبی میں نے کہا مسجد نبوی میں بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے کے سارے فیصلے عوام کے بیٹھ کے مسجد نبوی کے اندر کرتے تھے، سیاست کرتے تھے۔
उस वक़्त के बागियों ने सर उठाना शुरू किया और इन सहाबा को, खुलाफा को शहीद करना शुरू किया। यही कहा कि इनका काम जो है वो ये नहीं है, ये हमारा काम है। आज के जाहिल भी कहते हैं ये हमारा काम है, मौलवियों का काम नहीं है। इसलिए मौलवियों के खिलाफ अवाम के दिमाग को भी इतना भर दिया कि आज अवाम भी नाउज़ बिल्लाह उलमा से नफरत करती नजर आती है। तो इसलिए मेरे भाई उलमा का साथ दे, जब वोटिंग होती है उस वक्त भी साथ दें, उलमा को सदर वजीर आजम की कुर्सी पे बिठाएं। फिर अगर कोई ऐसी शरीयत के खिलाफ बात हो फिर आप अपनी आवाज बुलंद करें कि हमने तुम्हें बिठाया, क्यों ये काम क्यों ऐसे हो रहा है, मस्जिदें शहीद क्यों हो रही हैं, ये इस्लाम के खिलाफ बिल मंजूर हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन हम जब मुंतखब नहीं करते, लेकिन जब आवाज कसते हैं तो उलमा के खिलाफ कसते हैं। हर बंदा ऐसे जाहिलों की जुबान पर यकीन करके उलमा के खिलाफ नाउज़ बिल्लाह बोलता नजर आता है। मेरे भाइयों, ये ईमान को ज़ाया करने वाली बात है। अल्लाह के नबी की हदीस से हम मुसलमान भूल जाते हैं, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। आप कभी किसी सदर वजीर आजम को, जिसको नाउज़ बिल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद की कभी एक सूरत नहीं आई, उसको मुसल्ले पे खड़ा करें और कहें जी अंबिया के वारिस उलमा है, लेकिन हमने आपको सदर वजीर आजम बनाया, आप आके मुसल्ला भी संभाले, मौलवियों वाला काम भी करें। रमजान का महीना है, उनको कहीं भी आप यहाँ पे खड़े होकर कुरान भी सुनाएं, क्योंकि वोट आपको हमने दिया है। आप हमारे वजीर आजम, आप हमारे सदर हैं, आप हमारे बड़े हैं। पूरे रमजान में तरावियां भी आप पढ़ाएं, सारी नमाजें भी आप हमको पढ़ाएं। फिर देखते हैं कि कितना जो है वो दीन को सीखने वाले हैं और दीनदारों को मुंतखब करने वाले लोग हैं। तो मेरे भाई, इस मौका पर इस बात को ज़हन में रखें कि अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस उलमा हैं, अवामुन नास में से आम बंदा नहीं। इस बात को सामने रखकर फिर जो है वो इनको अपनी सीटों पर बिठाएं, सदर बनाएं, वजीर आजम बनाएं। जिंदगी में आप अंदाजा लगाएं, कभी आप हर साल, हम 5 साल के लिए अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं। एक दफा किसी आलिम दीन को, जिसको आप समझते हैं ये हमारी नजर में ठीक है, उसको मुंतखब करके फिर 5 साल देखें कैसी हुकूमत होती है। क्या कुरान और हदीस की रोशनी में होती है या उसके खिलाफ होती है। आपने कभी मुंतखब तो किया नहीं, लेकिन बातें हमारी जुबानों पर ऐसी होती हैं जो गैरों ने हमारे कानों में डाली हुई। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिदायत फरमाए, हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं जिक्र कर रहा था कि इस वक्त सैलाब मुतासिरीन की सबसे ज़्यादा खिदमत और मदद आप जाके वहाँ पे देखें। लोगों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन न करें, वहाँ पे जाके देखें उलमा तुलबा मैदान अमल में है या अवामुन नास दूसरे ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े मदारिस, उनके उलमा मुफ्तियाने कराम अपने अपने हज़ारों की तादाद में तुलबा को लेके अपने खर्चे पे वहाँ पे पहुँचे हुए, और उनके लिए खुराक का इंतज़ाम, खाने पीने का इंतज़ाम, रहने सहने का इंतज़ाम, तमाम तर नकदी पैसे भी उन तक जो है वो पहुँचा रहे हैं। जो इंसान मीडिया इस्तेमाल करते हैं उनसे आप पूछें, मीडिया पर भी उलमा तुलबा जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए मेरे भाई, हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर याद रखिए कि हमारा हाल वही होगा जो पहले हो रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत मुस्तकीम अता फरमाए। उलमा का अवामुन नास को चाहिए कि साथ दे, हर तरीके से भरपूर साथ दे। ये सारी बातें आपके सामने की हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर और अवामुन नास के अंदर जो है वो बड़ी मशहूर है, और इन पर जो है वो ज़्यादा नाउज़ बिल्लाह जो है वो अमल हो रहा है। इसलिए आप जितना फ़िलहाल मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब की सूरत हाल है, इस वक्त उनकी खिदमत करना ये सबसे बड़ा जो है वो दीनी फरीज़ा है, अहम फरीज़ा है। आप अपनी अपनी ताकत के मुताबिक जितनी कोशिश कर सकते हैं, नकदी पैसों के ज़रिए से, खुराक के ज़रिए से, हर चीज़ के ज़रिए से वो आप उन तक पहुंचाने की जो है वो कोशिश करें। आपके पास ज़कात का पैसा है, उशर का पैसा है,
دوسری طرح جو ہے وہ ہر طرح ان کی جو ہے وہ خدمت کریں، تاکہ انسان ہونے کے ناطے ہم ان کا ساتھ جو ہے وہ اس مشکل صورتحال میں دے سکیں۔ تو جتنا ہو سکتا ہے ہر انسان اپنی اپنی جو ہے وہ کوشش کرے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جو صورتحال ہمارے ملک پاکستان کی چل رہی ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ وقت جو چل رہا ہے، ہمیں اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ عوام الناس کا جتنا زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہوگا، اللہ اتنا ہی زیادہ اپنے بندوں سے راضی ہوگا اور ہمارے لیے جو ہے وہ دنیا کے اندر اچھے فیصلے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، پردے میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، سامنے مرد بھی بیٹھے ہیں، تو آپ جو ہے وہ درس دے رہے تھے۔ درس میں آپ نے جو ہے وہ ایک بات کی، فرمایا لوگوں اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے دروازے پہ دستک ہر وقت دیتے رہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تمہاری پکار کو ضرور سنے گا، اللہ تمہاری پکار کو ضرور سنے گا۔ جو بھی تم دعا اپنے اللہ سے مانگتے ہو خشوع و خضوع سے مانگو، اپنے دل سے مانگو، اللہ تمہاری پکار کو کسی نہ کسی وقت میں ضرور سنے گا۔ ایک بوڑھی عورت پردے میں جو ہے وہ کھڑی ہو، کہا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے میرا ایک سوال ہے۔ کہنے لگے کیا؟ بوڑھی اماں نے کہا کہ آپ نے ایک عجیب بات کی ہے جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی۔ یاد رکھیے کہ ہر وقت اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنے والے ہیں، کیونکہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کی ذات پر جتنا ہمارا پختہ یقین ہوگا، یاد رکھیے کہ ایک لفظ بھی ہم زبان سے یقین سے نکالیں گے، اللہ ہماری دعا کو فی الفور سنے گا۔ فرعون آپ جانتے ہیں کتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا۔ سورۃ النازعات کے اندر اللہ فرماتے ہیں، یہ اپنے آپ کو کہتا تھا فقال انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا رب کوئی نہیں ہے، میں سب سے بڑا رب ہوں، سب سے زیادہ تمہاری حاجتوں کو پوری کرنے والا ہوں۔ ایک دفعہ قوم کے لوگ آئے اور آ کر کہا کہ رب جی آپ ہمارے رب ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں قحط سالی کا وقت ہے، بارش نہیں آ رہی، تو بارش تو تھوڑی سی نازل کر دیں۔ تو فرعون کہنے لگا کہ فی الحال کوئی مسئلہ ہے، آپ واپس جائیں، تھوڑی دیر تک جو ہے وہ بارش آ جائے۔ اب عوام مطمئن ہو کے چلے گی، ہمارے رب نے کہہ دیا بارش آ جائے گی، مسئلہ ہی نہیں۔ اب تفسیر کے اندر جو ہے میں نے پڑھا، ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ فرعون گھوڑے پر سوار ہوا، اپنی سواری پر سوار ہو کر درویشانہ لباس آپ جانتے ہیں اون کے لباس ہوتے تھے، اس نے وہ اون کا لباس رکھا، شاہی لباس پہنا ہوا ہے، یہاں سے دور اکیلا تنے تنہا جنگل میں چلا اور وہاں پر جا کر شاہی لباس اتارا، بزرگوں کا لبادہ اوڑا اور بزرگوں کا لباس پہن کر اپنا سر زمین پر رگڑنے لگا اور کہنے لگا اوپر دیکھ کے اللہ تو جانتا ہے کہ اللہ تو ہی ہے، میں تو رب نہیں ہوں، میں تو دنیا کا ایک ظالم بادشاہ ہوں، یہ تو جانتا ہے کہ تو ہی رب ہے اور بارش بھی تو ہی برساتا ہے، میرے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ جو میری قوم چاہتی ہے بارش کو نازل فرما۔ اپنا اعتراف جرم بھی کر رہا ہے اور ہے بھی کافر۔ اللہ نے کیا کیا؟ فوراً جو ہے وہ بارش عطا فرمائی، وہاں سے سواری کو دوڑایا، اپنے محل میں آیا، لوگوں نے بڑا شکریہ ادا کیا، وہی سجدے جو پہلے کرتے تھے سجدے کرنے شروع کر دی، ہمارے رب نے ہمیں بارش عطا فرمائی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ایک کافر ظالم کا جو کہتا بھی اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، اللہ نے دیکھو اس کی دعا کو فوراً سنا۔ اور آج کا امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا کہے اللہ میرے دعاؤں کو سنتا ہی نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارا ٹیگ، ہمارا بیک گراؤنڈ ہمارے نبی پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ہر نبی دعا کرتا تھا یا اللہ جو امت تو اپنے محبوب کو عطا فرمائے گا وہ امت ہمیں عطا فرما دے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس،
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس امت کا اتنا بڑا مقام ہے. نبی تو نبی ہے, اس امت کو اپنی امت بنانے کے لیے ہر نبی اپنے دور میں دعا کرتا رہا. اس امت کا نوجوان مسلمان کہے اللہ ہماری سنتا نہیں ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی. بات صرف یہ ہے کہ ہمارا ذات اللہ کی یقین سے جو ہے وہ اٹھ چکا ہے. جب یقین ہمارا پختہ ہو جائے گا پھر ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ بھی اللہ اس کو جو ہے وہ قبول فرمائیں گے. تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے تھے اپنے درس میں کہ اللہ کی دروازے پر دستک دیتے رہو, ایک وقت آئے گا اللہ تمہاری دعا کو ضرور سنے گا. تو بوڑھی اماں کھڑی ہوئی, کہا آپ نے ایک عجیب بات کر دی. حسن بصری نے فرمایا اماں میں نے کون سی عجیب بات کر دی؟ اماں کہنے لگی بیٹا میں نے تو آج تک یہی سمجھا ہے, میں نے تو آج تک یہی سمجھا ہے اور یہی سنا ہے کہ اللہ کے در کا دروازہ جو ہے وہ نہیں ہوتا, اللہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے. کبھی اللہ کی ذات کا دروازہ مانگنے کے لیے بند نہیں ہوا. آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا دروازے پر دستک دیتے رہو, ایک وقت آئے گا اللہ ضرور سنے گا. ہمارا تو ایمان اور عقیدہ آج تک یہی ہے اللہ نے کوئی دروازہ رکھا ہی نہیں ہے جس پر دستک دی جائے. اللہ تو دن کو اللہ کو سنائیں, اللہ سے مانگیں, رات کو سنائیں, غار میں سنائیں, روشنی میں سنائیں, اندھیرے میں سنائیں. اللہ تو ہر وقت جو ہے وہ اپنے بندے کی سننے والا ہے. تو میرے بھائی واقعتاً اللہ ہر وقت اپنے بندے کی سننے والا ہے. جس وقت بھی اللہ نے کوئی وقت جو ہے وہ متعین نہیں رکھا کہ تو صرف رات کو آئے گا تو میں تیری رات کو سنوں گا, دن کو سنائے گا میں تیری نہیں سنوں گا. یہ تو دنیا کے ہمارے وڈیروں کے جو ہے وہ دربار ہوتے ہیں, چودھریوں کے دروازے ہوتے ہیں. ایک حاجت مند بندہ گیا کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے, ملازم کہتے جی ابھی چودھری صاحب سو رہے ہیں, شام کو آئیں. شام کو بندہ گیا, ابھی چودھری صاحب سفر پہ گئے ہیں, آپ صبح کو آئیں. صبح کو جائیں, ابھی ہمارے چودھری صاحب کھانا کھا رہے ہیں, سردار جی کھانا کھا رہے ہیں. یہ مصروفیت کے وقت جو ہے وہ دنیا کے دربار کے ہوتے ہیں. اللہ کا دربار تو ہر وقت میرے بھائی کھلا ہے. اللہ تو کہتا ہے جس وقت بھی میرا بندہ معافی مانگنے آئے گا میں اپنے بندے کی دعا کو اسی وقت جو ہے وہ ضرور سنوں گا. تو اس لیے میرے بھائی یہ وقت ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا. جتنا زیادہ ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہوگا, اللہ یاد رکھیے کہ اس وقت جو ہے وہ بندے کی ہر حال میں سننے والا ہے. ایک کافر کی سننے والا ہے. یار پڑوس ملک کو دیکھ لیجئے, وہ کوئی گائے کی پوجا کرتا ہے, کوئی نعوذ باللہ پرندے کی پوجا کرتا ہے, کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے, کوئی بندر کی پوجا کرتا ہے, اور ان کی حاجتیں جو ہے وہ ہر وقت پوری ہو رہی ہیں. دینے والا کون ہے؟ اللہ. یہ ہم بھی اعتراف کرتے ہیں, مسلمان کہتا ہے کہ دینے والا تو اللہ ہی ہے. کافروں کو بھی وہ دیتا ہے, مسلمانوں کو بھی وہ دیتا ہے. جو ایک بندر سے امید لگا کے, حالانکہ دے اس کو اللہ رہا ہے, ایک گائے سے, جانور سے امید لگا کے بیٹھا ہے اور اس کے سامنے سر جھکا رہا ہے, مانگ رہا ہے. ایک بت کے سامنے جس کو اپنی مٹی سے ہاتھوں سے بنایا, اس کے سامنے سجدہ کر کے کہہ رہے یہ میری حاجتیں پوری کر رہا ہے, حالانکہ دے اللہ رہا ہے. تم میں سے ہر ایک بندہ جانتا, مسلمان جانتا کہ دینے والا اللہ ہے. تو پھر آج مسلمان کا ایمان اتنا کمزور کیوں؟ مسلمان کا ایمان تو میرے بھائی کمزور نہیں ہونا چاہیے. مسلمان تو اللہ کو ماننے والا ہے, سجدہ بھی اللہ کے سامنے کرتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کرتا, اور یہ بھی جانتا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کے آگے بھی جھکوں گا تو یہ شرک ہے. اور مشرک کے بارے میں اللہ میرے قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو اس لیے میرے بھائی اپنی زندگی کے اندر اس سر کو صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکانے والے بن جاؤ, ورنہ اس وقت کوئی فائدہ نہیں جب 4 بندے ہمیں اٹھا کے جو ہے وہ قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں. اس وقت تو خود بخود سر جھک جائے گا. انسان کا جسم کام نہیں کر رہا, روح نکل چکی ہے. اب تو ایسا سمجھو کہ جیسے ملزم کو پکڑ کے 4 بندے لے جا رہے ہیں.
وہ تو ایک مجرم کی حیثیت سے جا رہا ہے، جرم کرنے کی حیثیت سے جا رہا ہے۔ اس لیے زندگی میں وقت ہے اس سر کو صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکانے والے بن جائیں۔ جب اللہ کے سامنے صرف جھکے گا تو پھر میرے بھائی اللہ ہماری تمام تر حاجتوں کو کیا، ہماری دعاؤں کو بھی دنیا میں قبول کرے گا۔ ایک صحابی کا واقعہ آپ سنتے ہیں، بڑا مفصل ہے۔ راستے میں ڈاکو پڑ گئے، سامان بھی لوٹ لیا، گھوڑا بھی غصب کر لیا، ہر چیز لوٹ لی، تلوار نکالی سر اتارنے کے لیے۔ صحابی نے کہا صرف 2 رکعت نفل کا وقت دے دے۔ ڈاکو نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، 2 رکعت نفل پڑھنے میرے سامنے پڑھ لے۔ 2 رکعت نفل پڑھے صلاۃ الحاجت کے، بیٹھ کے صرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، اللہ سے مانگا، یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید ویا ذل قوت المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ ابھی یہ جملہ دعا کا 5واں جملہ ختم نہیں ہوا، ایک گھوڑ سوار سفید کپڑوں میں ملبوس تیزی سے آیا، ہاتھ میں تلوار ہے، اس ڈاکو کا سر جو ہے وہ فوراً قلم کر دیا۔ صحابی حیرانگی سے دیکھا، یہ تو مجھے قتل کرنے والا تھا، خود قتل ہو گیا۔ بھائی آپ کون ہیں؟ کہنے لگا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، آسمانوں سے آیا ہوں۔ جب تو نے سب سے پہلے اللہ کی ذات کو پکارا تو فرمایا تیرے پہلے جملے پہ آسمان پر دستک ہوئی، فوراً اللہ نے فرمایا دنیا میں کسی بندے کو میری حاجت ہے، فوراً پہنچو۔ فرمایا جب دوسرا جملہ پکارا میں آسمانوں سے جو ہے وہ نیچے آ چکا تھا۔ جب تیسرا جملہ پکارا تو فرمایا کہ زمین پر آ چکا تھا۔ چوتھے جملے میں نے دیکھا کہ اس بندے کو حاجت ہے۔ 5ویں جملے پہ میں تیرے پاس تیری خدمت کے لیے جو ہے وہ پہنچ چکا تھا۔ تو میرے بھائی جب اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے کہ اللہ بچانے والا ہے اور اللہ حفاظت کرنے والا ہے، تو پھر اللہ آسمانوں سے فرشتے بھیج کر بھی بندے کی مدد کرتا ہے۔ ہلاکو خان آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑا صفات آدمی تھا، ظالم بادشاہ، اس نے بڑے قتل کیے، اتنے قتل کیے کہ جس کی تعداد بھی ممکن نہیں ہے۔ ایک بازار کے اندر آیا، کھلا بازار تھا، فوج کو کہنے لگا بازار کو ادھر سے بھی بند کر دو، اس طرف سے بھی بند کر دو۔ درمیان میں جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ بچہ ہے، بڑا ہے، جوان ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، کسی کو نہ چھوڑنا، سب کو لائن میں لگا کے سر قلم کر دیا۔ فوج نے حکم مانا، سب کی لائن میں کھڑا کر دیا۔ سب سے پہلی لائن آخر میں ایک بزرگ کھڑا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ واقعتاً قتل کر رہا، سب کو گردن اڑا رہا ہے، گردن اڑاتے اڑاتے جب اس کا نمبر آنے لگا پچھلی صف میں چلا گیا۔ ہلاکو خان نے دیکھا کہ یہ بزرگ کھڑا ہے اور یہ کہتا ہے کہ شاید میرا نمبر نہ لگے، پچھلی صف میں چلا گیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، دوسری صف کے بندے بھی سارے قتل ہو گئے۔ جب آخر میں یہ اس پر نمبر لگنے لگا، یہ تیسری صف میں چلا گیا۔ ہلاکو خان پھر بھی دیکھ رہا ہے، تیسری صف کے سارے بندے قتل ہوئے، اب یہی رہ گیا، پیچھے صف کوئی نہیں تھی۔ پکڑ کے سامنے لایا گیا۔ ہلاکو خان کہنے لگا تو کیا سمجھ رہا تھا بچ جائے گا؟ کہا میں نے تجھے پہلے بھی دیکھ لیا، جب دوسری صف میں گیا اس وقت بھی دیکھا، تیسری میں گیا اس وقت بھی دیکھا، لیکن میں نے کہا بھاگ لے جتنا بھاگنا ہے۔ کہاں تک بھاگے گا؟ آخر میں تیری گردن کٹنی ہے۔ اب سامنے بزرگ کھڑا ہے۔ ہلاکو خان کہنے لگا اب اس کی گردن اڑاؤ۔ کہنے لگا تجھے یقین تھا بچ جاؤں گا؟ اس نے کہا ہاں مجھے اللہ کی ذات پر یقین تھا۔ کہا تجھے کون بچائے گا؟ تو اس بزرگ نے اللہ کی طرف دیکھا، آسمانوں پر دیکھا اور کہا کہ تو کون ہوتا ہے مارنے والا؟ مجھے میرا اللہ بچانے والا ہے۔ جب اتنا جملہ کہا تو کہا یہ پہلے جو ہے وہ جتنے بھی قتل ہوئے، اس کے ہاتھ میں لیمو تھا، لیمو، اس کو اپنے ہاتھ میں ایسے ایسے اچھال رہا تھا، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ سے اس ہاتھ میں۔ تو جب اس نے کہا نا کہ میرا اللہ بچائے گا، تو کون ہوتا ہے مارنے والا؟ اس نے وہ غصے میں نیبو پھینکا، وہ تھوڑا سا آگے گیا، یہ ایسے ہو کر اس کو پکڑنے لگا، رکاب سے پاؤں پھسلا، رکاب نیچے گئی اور گھوڑے نے جو ہے وہ دوڑنا شروع کر دیا۔ جیسے گھوڑا دوڑا، ہلاکو خان نیچے زمین پر لگا اور زمین پر پتھر پڑے تھے،
گھوڑے نے اتنی شدت کی دوڑ لگائی کہ وہ رکا نہیں، اور گھوڑے کی شدت دوڑنے کی وجہ سے یہ سارے کا سارا جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا، سر بھی کچلا گیا، جسم بھی ختم ہو گیا۔ بزرگ وہیں کا وہیں پہ کھڑا ہے جو کہتا تھا کہ میرا اللہ مجھے بچانے والا، تو کون ہوتا ہے مارنے والا؟ تو میرے بھائی، جن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے اللہ پھر ایسے حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہر وقت یقین اللہ کی ذات پر رکھیں۔ دنیا کے فرعون، دنیا کے ظالم کوئی کچھ کرنے والے نہیں۔ آج یہی بھروسہ ہم نے فلسطین کے اندر جو ہے وہ دیکھا ہے۔ فلسطین کا بچہ بھی اس وقت ان کے حوصلے بلند ہیں، اللہ کی ذات پر یقین ہے، حالانکہ کتنی شہادتیں ہو چکی ہیں، کتنا ظلم ہو چکا ہے، لیکن اس وقت بھی ان کی دعائیں اللہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہیں۔ بچہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے، اللہ سے نا امید نہیں ہوا۔ تو آج کا مسلمان اپنے گھر میں رہنے والا، جس پر کوئی ظلم بھی نہیں ہو رہا، اللہ کی یاد سے بھی غافل ہو، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والا بھی نہ ہو، اور کہے کہ میرا اللہ جو ہے وہ سننے والا نہیں ہے۔ میرے بھائی اصل میں ہوتا بسا اوقات ایسے ہے جیسے علماء فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا یقین جب اللہ سے کمزور ہوتا ہے، انسان اپنے کاروبار میں مصروف ہوتا ہے، کاروبار کو بھی حرام طریقے سے چلاتا ہے، اپنے بچوں کی روزی بھی حرام طریقے سے لاتا ہے، یہ سارے معاملات گڑبڑ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نہ اس کی عبادتیں قبول، نہ اس کی دعائیں قبول، نہ اس کی ہر چیز، اللہ کی ذات سے بھروسہ بھی اٹھ جاتا ہے۔ تو ہمیں مسلمانوں کو چاہیے ہر وقت اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھیں، سود سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، دھوکے سے بچیں۔ یہ تمام تر معاملات دن رات ہم دیکھتے ہیں، اللہ نے ہمیں وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، گزشتہ میں نے مثال دی، ملک پاکستان کو ہر طرح کے پھل اللہ نے عطا فرمائے۔ ایک پھل کے درخت کی مثال لیجئے، جب اس پر پتے بھی نہیں رہتے، جھڑ جاتا ہے، اس کے بعد دوبارہ پتے آتے ہیں، پھل لگتا ہے، یہ کون دیتا ہے؟ کیا پھل سود کا کام کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اللہ پھر اس کو پھل دیتا ہے یا اپنی مرضی سے دیتا ہے؟ تو جب ایک درخت بغیر سود کے، بغیر لالچ کے، بغیر 2 نمبری کیے اللہ اس کو دوبارہ تر و تازہ کرتا ہے، پھلدار کرتا ہے، مسلمانوں کے لیے نافع ہے، ایک نعمت ہے، تو میرے بھائی ایک انسان جو مسلمان بھی ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہے، بغیر سود کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر دھوکے کے اللہ اس کو روزی نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ سارے کام چھوڑ کر اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنیں، 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ مشکل حالات میں، اس وقت جو مشکل حالات ملک پاکستان پر بھی ہیں، میں نے کہا کہ ہر ایک مسلمان کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور متوجہ ہونے کی سب سے بڑی کامیابی اور علامت وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ اپنے اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے حالات کو بھی جو ہے وہ درست فرمائے۔ تو آج بھی آپ کے سامنے شروع میں کہا، سیلاب زدگان کی جتنی ہو سکتی ہے نقدی پیسے کے ذریعے سے، راشن کے ذریعے سے، وہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق جو ہے وہ خدمت کرنے والے بنے۔ اس وقت انشاءاللہ العزیز علماء میدان عمل میں ہیں، طلباء بھی میدان عمل میں ہیں، وہاں پہ جا کے ان کی جو بھی خدمت ہو سکتی ہے وہ کر رہے ہیں، اور ہمارے علاقے میں سے بھی جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ ہے۔ کل صرف 1 دن کے اندر کچھ ساتھیوں نے مل کر 2 لاکھ روپے جو ہے وہ اکٹھے کیے ہیں۔ مزید آج جمعے کا موقع ہے، سارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے جتنا ہو سکتا ہے نقدی خوراک کے ذریعے سے یا پیسے کے ذریعے سے جو بھی خدمت ہو سکتی ہے، ان اپنے مسلمان بھائیوں کی جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، جن کے گھر اجڑ چکے ہیں،
کئی گھر کے زیادہ تر افراد شہید ہو چکے ہیں، وہ جہاں تک ہو سکتا ہے ان کی خدمت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت مستقیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔